स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जो कशीदा सूरत-ए-हाल है उसके बारे में। और गुज़श्ता चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और बिलख़ुसूस भारत के मीडिया में एक ऐसा जंगी जुनून फैलाया जा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि आज या कल या आने वाले चंद सालों में हमें जो है वो एक खौफ़नाक जंग होती हुई बर्पा होती हुई नज़र आएगी। और इस कैफ़ियत के पीछे एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मसला है। जम्मू कश्मीर में चलने वाली जो कशीदा सूरत-ए-हाल है, जो गुज़श्ता चंद साल से किसी हद तक हमें जो है वो एक 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 नए मामूल की सूरत में या किसी हद तक हमें जो है वो कम होती हुई नज़र आई थी। यानी हम कोई बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी उस तरह से नहीं देख रहे थे, मिलिटेंसी उस तरह से नहीं थी, वो कुछ वाक़यात थे। लेकिन हालिया एक बार फिर एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हमने देखा है। 22 अप्रैल को पुलवामा में भारतीय ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का खूबसूरत सियाती मुकाम है, वहाँ पे एक अटैक हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ और उसमें लोगों की शिनाख्त करके जो है वो भारत से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कत्ल किया गया। और एक मजमूई तौर पे 26 मारे जाने वाले लोगों में एक नेपाली और एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भी शामिल है। उस इंसिडेंट के फ़ौरी बाद हमने देखा कि दोनों अतराफ ऐसे लग रहा था कि पहले से उसकी तैयारी की गई। और भारतीय मीडिया ने एकदम जो है वो बगैर ये सवाल उठाए कि वो ये एक्टिविटी कैसे हुई, भारत की हुकूमत की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, नीम फ़ौजी दस्तों की तरफ से, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतने अमन के दावे करने के बावजूद ये मसल्ला हमला जो है वो ऐसे इस सियाती मुकाम पर किस तरह हो गया, ये सवाल किए बगैर डायरेक्टली जो है वो हमें एक इल्ज़ाम लगता हुआ नज़र आया, जो माज़ी की भी रिवायत है कि पाकिस्तान से जो है वो ये दहशतगर्द आए थे, पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर एक जंगी जुनून था कि जिसमें ऐसे लग रहा है गुज़श्ता चंद रोज़ से कि किसी भी लम्हे जो है वो जंग शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ जो भारतीय हुकूमत थी, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ थी, उन्होंने भी जो इक़दामात उठाए, वो भी इसी नौइयत के थे। वो बगैर इस बात के कि उन ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए कि जिन्होंने जो जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से वो अटैक हुआ, जो वो मिलिटेंट्स जो है वो उस मुकाम तक पहुँचे, उन्होंने इतनी देर जो है वो ये ऑपरेशन किया, लोगों का कत्लेआम किया। उसकी बजाय जो है वो उसका डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के सर डाला गया। और फिर हमें एक सिक्योरिटी आला सतह का सिक्योरिटी इजलास होते हुए नज़र आया। उसमें फिर जो है वो उसके बाद जो है वो एक पाबंदियाँ लगाई गईं, मेजर्स लिए गए पाकिस्तान के हवाले से। जिसमें सिंतास माहिदा जो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है और जिसकी काफ़ी दिनों से जो है वो मीडिया पे चर्चा भी है, बिलख़ुसूस मोदी रजीम के आने के बाद एक बार-बार जो है वो उसको रीनेगोशिएट करने के हवाले से मीडिया पे बात की जाती रही है। लेकिन उस पे आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि उसके हवाले से क्या इक़दामात इससे पहले मोदी हुकूमत कर चुकी है और मुस्तक़बिल में क्या इक़दामात करने की सलाहियत भारतीय हुकूमत रखती है। उसके अलावा पाकिस्तान पे वीज़ा पाबंदियाँ आयद की गईं, बॉर्डर्स बंद किए गए और इस तरह के दीगर मेजर्स जो है वो लिए गए। और उसके साथ-साथ एक गो हुकूमत की तरफ से उस तरह से नहीं कहा गया, उस तरह से दावा नहीं किया गया अभी तक कि कोई जंगी सूरत-ए-हाल, सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की कोई कैफ़ियत जो है वो उसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है कि साबिक़ भारतीय फ़ौजी अफ़सरान हों, मीडिया एंकर पर्सन्स हों या इवन जो रिपोर्टर्स हैं, वो एक एक माहौल इस तरह से बना रहे हैं कि लगता है कि यानी कुछ ही लम्हों में जंग हो जाएगी। दूसरी तरफ उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भारतीय एजेंसीज़ ने, भारतीय हुकूमत ने और बिलख़ुसूस जो हुकूमत में मौजूद पार्टी है, हिंदुत्व के नारे के तहत जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, उन्होंने जो इक़दामात, जो मेजर्स लिए हैं, जो जिस तरह से इस पे रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, वो ज़ेर-ए-बहस लाना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे
جو آندھرا پردیش میں، اتراکھنڈ میں یا باقی بھارتی ریاستوں میں، باقی بھارتی شہروں میں جو کشمیری طالب علم زیر تعلیم تھے، یا جو کشمیری وہاں پہ مختلف جو ہے وہ اپنی روزگار کے ساتھ مختلف شعبوں میں منسلک تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک رد عمل ہمیں نظر آیا ہے کہ آر ایس ایس کے یا دیگر جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں تھیں، ان کے نمائندے، ان کے اہلکار، ان کے کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں موب اکٹھے کر کے ان کے خلاف، کشمیری نوجوانوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک رد عمل دیتے ہوئے نظر آ رہے، ان کو وہاں سے باہر نکالتے ہوئے، ان کو رہائش گاہوں سے باہر نکالنا، ان کو دوبارہ جو ہے وہ کشمیر بھیجنا، اور اس طرح کی ان کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ دوسری طرف جب بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو ماضی میں سیکیورٹی آپریشنز ہوتے تھے، اس طرز پہ جو ہے وہ اس پوری کی پوری سوسائٹی کو، چونکہ ایک دم جو ہے وہ جو چیزیں شناخت کی گئیں کہ 4 یا 6 ملیٹنٹس تھے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن میں سے 2 جو ہے وہ ان کا تعلق پاکستان سے، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر سے بتایا گیا یا دعویٰ کیا گیا اس کا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پلوامہ میں اور اس کے نوائی علاقوں میں جو ہے وہ اجتماعی سزاؤں کا جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل درآمد شروع کیا گیا، جو نوآبادیاتی ریاستوں میں ایک بدترین کالے قوانین یا ریاستی جبر کے جو طریقے تھے، ان کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں، کہ مختلف جو ہے وہ درجنوں کے تعداد میں جو ہے وہ مکان جو ہے وہ مسمار کر دیے گئے، اور الزامات یہ لگائے گئے کہ یہ ملیٹنٹس تھے جن کے مکانات جو ہے وہ ان کو منہدم کر دیا گیا ہے، دھماکہ خیز مواد لگا کے ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر میس بنیادوں پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گرفتاریاں نظر آئیں، انویسٹیگیشنز نظر آئیں، اور ان کے دوران جو ہے وہ ہمیں ایک نوجوان کی جو ہے وہ دوران حراست ہلاکت کا جو ہے وہ حادثہ بھی سامنے آیا، اور جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ ایک طرف جو پولیس ہے یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا فوج ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نوجوان جس کی ہلاکت ہوئی ہے کہ وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو شہری ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس نوجوان کو جو ہے وہ دوران حراست تفتیش کرنے کے دوران تشدد کر کے اس کو مارا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایک اور کام جو کیا گیا ہے اس سارے پروسیس کے دوران، کہ سوسائٹی نے من حیث المجموعی اس ملیٹنٹ اٹیک کو جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ رد عمل دیا، اس کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے لوگ، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، اور اس تمام تر ملیٹنٹ سرگرمی کو مسترد کیا گیا، اور بالخصوص جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ان پہ اس حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ ٹورسٹ کو جو ہے وہ بچانے میں بھی کشمیری نوجوانوں نے ان کو اس سیاحتی مقام سے بس اڈوں تک، ریلوے اسٹیشن تک یا ایئرپورٹ تک پہنچانے میں کشمیری نوجوانوں نے، اور بالخصوص ہاسپٹل تک پہنچانے میں انہوں نے فری آف کاسٹ اپنی نہ صرف جو ہے وہ خدمات فراہم کی، بلکہ جو ہے وہ ان کو محفوظ طریقے سے اس سیاحتی مقام سے جو ہے وہ نیچے لایا گیا، چونکہ وہاں پہ سڑک نہیں تھی، پیدل سفر تھا، تو بہت سارے لوگوں کو کندھوں پہ اٹھا کے بھی نوجوان لائے۔ یعنی مجموعی طور پہ جو کشمیر کی سوسائٹی ہے اس نے ٹورسٹ کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ ایک رد عمل کا اظہار کیا، لیکن پھر بھارتی ریاست نے جو اقدامات کیے وہ اس خطے کے لوگوں کو بھارتی ریاست کی، بھارتی ریاستی اداروں کے خلاف ایک احتجاج کرنے پہ مجبور کرنے والے اقدامات ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کے اقدامات ہیں کہ جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے کے لیے ہمیں آتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے ساتھ جس طرح ریاست نے سلوک کیا، ان کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ پانی برسایا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھاتے ہوئے ریاست کے خلاف نظر آئے۔ ماضی میں بھی جموں کشمیر کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو پرامن سیاسی آوازیں تھیں ان کو بری طرح سے دبانے، ان کو کچلنے، ان پہ فوج کشی کرنے، اور پھر جو ڈیموکریٹک
ذرائع تھے ان پہ پابندیاں لگانے کے ریئیکشن میں جو ہے وہ نوجوان بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوئے، اور اس نوجوانوں کے ان جذبات کو پھر جو ہے وہ ان کا استحصال کیا گیا، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور ایک پراکسی جنگ میں جموں کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ تو اس کیفیت کا ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ریوائول نظر آتا ہے، لیکن اس کو اگر تھوڑا سا ان ڈیٹیل اگر دیکھا جائے تو مودی حکومت نے 2014 سے لے کے 2019 تک مسلسل ایک جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا، ایک اپنا نیریٹو بلڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ جموں کشمیر میں 370 اور 35 سے ایسی دو رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، جن کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی انٹیگریشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو وہ مسلسل ایک ٹارگٹ تھا، چونکہ 1947-48 سے لے کے جو ہے وہ RSS جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے خلاف ہے، اور خاص کر کے 52-53 سے RSS مسلسل کیمپین کرتی رہی ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ریووک ہونا چاہیے، اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ جموں کشمیر کا وہ ختم کیا جانا چاہیے، اس کو باقی ریاستوں کے برابر لایا جانا چاہیے۔ تو وہ ایک بی جے پی کا ایک نیریٹو تھا، اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا۔ پلوامہ اٹیک جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت ایک اہم جو ہے وہ بہانہ بنایا گیا کہ یہ اٹیک جو ہے وہ یہ حد ہو گئی ہے، یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کچھ میئرز لینے پڑیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، 35A کو ریووک کیا گیا، ریپیل کیا گیا، اس کے بعد مودی حکومت نے بار بار یہ دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں امن آ گیا ہے، جموں کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ انٹیگریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، جموں کشمیر میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ جا رہے ہیں، اور جو ٹورسٹ کی تعداد ہے اس کو ایگزیجریٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی کہ بھارت میں جو مودی حکومت نے جو جموں کشمیر کے لیے اقدامات کیے ہیں ان کو جو ہے وہ سوسائٹی تسلیم کر رہی ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب اسمبلی انتخابات ہوئے یونین ٹیریٹری بننے کے بعد، تو اس وقت بھی لوگوں نے ووٹ کے ذریعے بھارتی جنتا پارٹی کو پوری طرح سے مسترد کیا، نیشنل کانفرنس کو بڑی تعداد میں کامیاب کروایا گیا، لوگوں نے ووٹ دے کے کامیاب کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ملیٹنٹ اٹیک جو ہے اس نے پھر بھارتی حکومت کے تمام تر دعوے جو ہیں وہ ان کی کلائی کھول دی ہے، ان کو رد کر دیا ہے، اور بھارتی حکومت نے کی تمام تر جو بھارتی ریاست کی نااہلی تھی، ناکامی تھی، اس کا خمیازہ پھر کشمیری نوجوانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور بالکل اس پیٹرن پہ جموں کشمیر میں اس ملیٹنٹ اٹیک کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے یا اس کو بہانہ بنا کے جو سرگرمی کی جا رہی ہے وہ اسی طرز پہ کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر میں ایک شاک تھراپی کی جائے، اتنا گہرا سوسائٹی کو صدمہ دیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے بعد یا تو بندوق اٹھانے کے، احتجاج کرنے کے، یا جموں کشمیر کی آزادی کا نام لینے سے جو ہے وہ کترائیں، وہ اس سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ اس کا دوسرا رد عمل اس صورت میں آ سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایک بار پھر نوجوان جو ہے وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوں، اور اس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ غزہ لائق آپریشن جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ شروع کیا جائے، اور اس علاقے سے مسلم پاپولیشن کو مکمل نیست و نابود کیا جائے، اور اس بنیاد پہ جموں کشمیر پہ بھارت کا جو قبضہ ہے اس کو مستقل کیا جا سکے، وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو پلنڈر کرنے کا بھارتی سرمایہ کاروں کو راستہ فراہم کیا جا سکے، بھارتی ریاست کو ان تمام تر ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے پہ ان پہ قبضہ جمانے کا موقع مہیا کیا جا سکے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، پاکستانی ریاست کی جانب سے ہمیشہ ظاہر ہے ایک الزام تو لگایا جاتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ماضی میں پاکستانی ریاست کی جو پالیسیاں رہی ہیں وہ اسی بنیاد کی رہی ہیں کہ جو پراکسی جنگ 1988 میں شروع کی گئی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بینر تلے، اس کے پیچھے بھی پاکستانی ریاستی اداروں کا ہاتھ موجود تھا، ٹریننگ میں، اسلحہ پرووائڈ کرنے میں، اور پھر جب وہ موومنٹ پاپولر ہوئی
تو اس کو پھر کریش کروا کے مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کروانے میں، پنڈتوں کی ہلاکت میں، اور بے شمار اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں ان میں پاکستانی ریاست اس پراکسی جنگ میں جو ہے وہ نہ صرف انوالو رہی، بلکہ مذہبی بنیادوں پہ جموں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو تقسیم کرنے میں بھی پاکستانی ریاست کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ اور بعد میں بھی ریاست میں ایک ڈویژن ضرور موجود رہی، ایک تقسیم میں موجود رہی، کسی حد تک ملیٹنسی کے خلاف ایک جو ہے وہ پالیسی بھی موجود رہی، لیکن انٹرنلی ایک جو پیٹرن شروع کیا گیا تھا اس میں کسی نوعیت کی ہمیں کو بہت بڑی تبدیلی ہمیں نہیں نظر آئی۔ جن تنظیموں کو عالمی دباؤ پہ پابندیاں عائد کی گئیں، ان کو کالعدم قرار دیا گیا، انہی تنظیموں کے وہی لوگ جو ہیں وہ نئے ناموں سے پھر کام کرتے رہے، متحرک رہے، اور وہ تنظیمیں کسی نہ کسی صورت میں اس بڑے پیمانے پہ جو 90s میں تھا اس پہ موجود نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی صورتحال میں موجود رہی ہیں۔ گزشتہ چند ماہ سے، بالخصوص جب پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں ایک سیاسی تحریک، سول رائٹس کی تحریک ابری، لوگ بڑے پیمانے پہ پاکستانی ریاستی جبر کے خلاف، نوآبادیاتی نظام کے خلاف، اور اپنے وسائل پہ اپنا اختیار حاصل کرنے کے لیے جب سڑکوں پہ آئے، تو اس موومنٹ کو، ایک میس موبلائزیشن کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر وہی فارمولا اپنایا گیا کہ ہم نے جموں کشمیر، جو بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے، اس کو آزاد کروانا زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے جو جہاد کی ایکٹیویٹی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق نے بھی بار بار جہادی کلچر کو پروموٹ کرنے کی بات کی۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کی سرگرمیوں میں تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار سرگرمیاں انہوں نے، جلسے جلوس اور بڑی کانفرنسز کی صورت میں ہم نے جہاد کانفرنسز ہم نے جو ہے وہ ہوتی ہوئی دیکھی، خاص کر کے بالخصوص پنچ کی، جس کو بھارتی میڈیا نے، بھارتی ایجنسیز نے جس علاقے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے یہ الزام تراشی کی ہے، اس بیلٹ میں ہم نے کچھ ماہ سے ہم نے یہ سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ بالخصوص جو 5 فروری کو یہاں پہ سرگرمی کی گئی راولا کوٹ میں، وہ جو ہے وہ بھارتی میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس نے ایک جگہ اپنے لیے حاصل کی، اور اسی کو بنیاد بنا کے بھارتی ریاست نے، بھارتی خفیہ اداروں نے، بھارتی آرمی نے، اور بالخصوص بھارتی میڈیا نے اس پہ جو ہے وہ ساری جو اپنا جو نیریٹو ہے یا اپنا جو کیس ہے وہ تعمیر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پچھلے عرصے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی ریاست نے جو ساری سرگرمیاں کی ہیں، ان سرگرمیوں میں کسی حد تک جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کے، اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ جو دو قومی نظریے کو ابھارنے کے لیے، دوبارہ انڈو پاک دشمنی کو سامنے لانے کے لیے، اس کو نیشنل شاونزم کو جو ہے وہ ابھارنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، تاکہ انڈو پاک کشیدگی ہو، اور جس کے نتیجے میں وہ تمام تر انٹرنل جو کرائسز ہے اس کو دبایا جائے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستانی عوام کے اندر، پاکستانی ورکنگ کلاس کے اندر ایک جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ اس کو ابھارا جائے، اور گزشتہ 76 سال سے اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ مسئلہ جموں کشمیر کو استعمال کیا جاتا رہے، اور بھارتی ریاست نے بھی اپنی بقا کے لیے جموں کشمیر کے مسئلے کو، پاکستان دشمنی کو ہمیشہ اسی بنیاد پہ استعمال کیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ کلیئرلی تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر جو پہلگام اٹیک ہے اس کے پیچھے پاکستانی ریاست کے تابع کام کرنے والی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ جو تمام تر سرگرمیاں پچھلے عرصے میں کی گئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی جو لوگ یہاں سے لائن آف کنٹرول یا سیز فائر لائن کے اس پار بھیجے جاتے ہیں، تو وہ جب وہاں پہ مارے جاتے ہیں تو ان کی یہاں غائبانہ نماز جنازہ اور کانفرنسز کا انعقاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تعزیتی کانفرنسز کا، اور گزشتہ عرصے میں کچھ کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی ان کو کافی اچھالا گیا اور بھارتی میڈیا میں بھی اچھالا گیا۔
تو اس بنیاد پہ تمام تر دعوے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا یا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستانی ریاست کی اس میں انوالومنٹ موجود نہیں ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ اس کی تردید کرنا جو ہے وہ اتنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف پھر جو سیکیورٹی فیلئر ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ماضی میں جو بھارتی ریاست نے جس طرح سے تمام تر اٹیکس کو اس طرح کی جو ملیٹنٹ سرگرمیاں ہیں، جو مسلح لوگوں کے حملے ہیں، ان کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی پھر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سگنیفیکنس جو اس حملے میں اور ماضی میں صدر بل کلنٹن کی بھارت آمد کے موقع پر ہونے والے حملے میں تھی کہ اس بار بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ بھارت کے دورے پہ موجود تھے، اور اس موقع پہ یہ ایکٹیویٹی ہوئی، یہ اٹیک ہوا، اور اس کو جس طرح سے ابھارا گیا، جس طرح سے اچھالا گیا، وہ اس سے یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ بھارتی ریاست کو، مودی حکومت کو جس انٹرنل جتنے کرائسس کا سامنا تھا، عالمی طور پہ جس ہمدردی اور جس تعلق کی ضرورت تھی، ان تمام تر مسائل کے لیے ان کو ایک پوائنٹ، ایک ایشو ایسا برننگ مل گیا کہ جس کو یوٹیلائز کر کے نہ صرف وہ انٹرنل کرائسس کو جو ہے وہ دبانے میں یا اس سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ انٹرنیشنلی مختلف دنیا کے طاقتور ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے، اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ایون بہت ساری میڈیا رپورٹس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یعنی سیکیورٹی اداروں کے پاس اس طرح کی اطلاعات موجود تھیں کہ اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود سیکیورٹی میئرز نہیں لیے گئے، جس طرح ممبئی اٹیکس میں تمام تر انٹیلز ہونے کے باوجود اس طرح کے سیکیورٹی میئرز نہیں لیے گئے۔ تو اس بنیاد پہ جہاں یہ کہ جس طرح پاکستانی ریاست نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو تمام تر میڈیا کو جس طرح سے مینیج کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کام جو ہے وہ صرف مذمت سے چلایا جا سکتا تھا، اس کارروائی کے تحقیقات کے لیے جو بعد میں آفر کی گئی ہے، وہ آفر پہلے سے کر کے اس کارروائی کی مذمت کر کے کسی حد تک اخلاقی برتری حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن میڈیا نے جس طرح سے رد عمل دیا، پاکستانی میڈیا نے، اور جس طرح سے بھارتی میڈیا نے اس ایشو کو اچھالا ہے، دونوں طرف سے لگتا ہے کہ پہلے سے چیزیں مینیج تھیں، اور گو اس طرح سے مینیج نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے سے دونوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی، لیکن اس ایشو کو دونوں ریاستوں کے اداروں نے اپنے اپنے حق میں استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کسی ایک طرف سے بھی ان وکٹمز کو، ان مقتولین کو، ان زخمیوں کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے، ملیٹنسی کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ جنگ کا جو طبل جنگ بجایا جا رہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو میئرز بھارتی ریاست کی جانب سے لیے گئے وہ تمام تر ایسے میئرز ہیں کہ جن سے بھارتی ریاست کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، اور نہ ہی پاکستانی ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا، چونکہ جو ویزے بند ہوئے ہیں وہ بہت سارے میڈیکل ایشوز کی وجہ سے لوگوں کو ویزے جاری کیے جاتے تھے، اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان میں آمد و رفت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، تو اس میں عام غریب لوگ جو سستے علاج کے لیے بھارت جاتے تھے، ان کے ویزے بند ہوں گے، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، ان کی جانیں جو ہے وہ ان کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف جو فضائی حدود بند ہوئی ہیں، پاکستان کی طرف سے بند کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھارتی جو ایئر لائنز ہیں ان کو نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جو ہے وہ اس کی بھرپائی جو ہے وہ مسافر کریں گے، یعنی ٹکٹ مہنگے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح پھر پاکستانی ریاست کو جو ایئر سپیس یوز کرنے کے حوالے سے جو کرایہ جو رینٹ ملتا تھا، اس سے پاکستان کو جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اسی طرح پھر تجارت جو ہے وہ تجارت دونوں ملکوں کے درمیان نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جن کی تجارت ہو رہی تھی، پچھلے کچھ عرصے سے تجارت میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہو رہا تھا، کچھ ایسی چیزیں میں جن میں جو ہے وہ بالواسطہ یا انڈائریکٹلی تجارت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہی تھی، مثلاً
جو ہے وہ UAE کے ذریعے یا دیگر ملکوں کے ذریعے بھارتی مصنوعات جو ہے وہاں جاتی تھی اور وہاں سے امپورٹ کی جاتی تھی۔ تو اس بنیاد پہ پاکستان میں جو کیمیکلز آتے تھے یا جو فارماسیوٹیکل کے جو ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کی جاتی تھی، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ کیمیکلز جو آرگینک کیمیکلز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ اسی طرح پھر کاٹن جو ہے وہ کسی حد تک امپورٹ ہوتی تھی، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ اسی طرح انڈائریکٹلی جو تجارت ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اس طرح سے رکاوٹ بہت زیادہ نہیں آئے گی، مثلا دوسرے ملکوں سے بھارتی مصنوعات جو ہے وہ اسی طرح سے شاید آتی رہیں گی۔ اور اس حوالے سے بھی ظاہر ہے جو واگا یا اٹاری بارڈر ہے وہ بند کرنے کا اعلان ہوا ہے، سمندری تجارت کے حوالے سے اس طرح سے کوئی اعلانات نہیں ہوئے، اور یہ زیادہ تر تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو اہم فیکٹر تھا وہ سندھ طاس معاہدہ ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں سائن کی گئی تھی، لیکن اس میں ظاہر ہے جو مغرب کی جانب بھارت کے جو تین پانی کے سورسز ہیں انڈس ویلی کے یا انڈس ریور سسٹم کے، دریائے سندھ ہے، دریائے جہلم ہے اور دریائے چناب ہے، وہ پانی پاکستان کے حصے میں آتا تھا، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پہ بھارت جو ہے وہ ماضی میں بھی نہیں روک سکا، اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اور اگر ڈیم بنائے بھی جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ ڈیم جب بھریں گے تو ان کو پانی چھوڑنا پڑے گا، اور کسی حد تک پانی کو کنٹرول کرنے میں، یعنی کسی مخصوص مدت کے لیے پانی روک دینا یا کسی مخصوص مدت کے دوران زیادہ پانی چھوڑ دینا، اس طرح کی اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک تنگ کرنے کے حوالے سے، بدلہ لینے کے حوالے سے، یا پاکستان کو نقصان انفراسٹرکچر کے حوالے سے پہنچانے کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس پانی کو بھارت اپنے استعمال میں لانے کے لیے اس کو بہت بڑا انفراسٹرکچر قائم کرنا پڑے گا، اور اس انفراسٹرکچر کو قائم کرنے کے باوجود جو ہے کوئی بہت بڑا پانی جو ہے وہ پاکستان کا روکنے کی پوزیشن میں بھارتی حکومت نہیں ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو ماضی میں بار بار نیگوشیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈس واٹر ٹریٹی میں جو پانی بھارت کو اپنے حصے کا جو جتنا استعمال کرنے کا اختیار ہے، وہ بھی گزشتہ جو 8-10 سالوں کے دوران اس میں مسلسل بھارت کی جانب سے کمی آئی ہے، یعنی جو پاکستان کو پانی پاکستان کے حصے کا تھا اس سے زیادہ پانی جو ہے وہ وہاں سے آتا رہا ہے، اور بالخصوص جب مونسون یا گلیشیئرز کے پگھلنے کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس وقت تو اس پانی کو سٹور کرنے کی گنجائش بھارت کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ انفراسٹرکچر آنے والے 20-30 سالوں میں بہت بھاری سرمایہ کاری کے بعد ہی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ سوائے جو ہے وہ ایک لفظی حملوں کے یا انٹرنل کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے جو ہندوتوا کی جو یلغار بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح سے پورے بھارت میں مسلط کی ہے، اس تمام تر سینٹیمنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ اعلان ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بہت بڑے امپیکٹس اس کے جو ہے وہ نہیں پڑ سکتے۔ اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی بہت سارے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان معاہدوں میں سب سے اہم معاہدہ جو ہے وہ شملہ ہے، جس کو میڈیا میں بھی بہت زیادہ ابھارا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے۔ اس شملہ معاہدے کے تحت سب سے اہم چیز پھر مسئلہ جموں کشمیر ہے، کہ مسئلہ جموں کشمیر جو ہے وہ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دونوں ملک جو ہے وہ بائی لیٹرل مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ جو سیز فائر لائن تھی اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا تھا، اور دونوں ملک جو ہیں وہ اس پہ پابندی کریں گے، اور اس کے علاوہ قیدیوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اور باقی چیزیں اس میں تھی جو آج تقریباً ساری ہی غیر اہم ہو چکی ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز پھر مسئلہ جموں کشمیر ہے، جس کی حیثیت آج بھی انٹرنیشنل ہے، لیکن اس کو اگر آج بائی لیٹرل سے معاہدے سے دستبردار ہو کے انٹرنیشنلائز کر دیا جائے، دوبارہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے لیے پرسو کرنا شروع کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ شروع کی جائے، تو اس کے باوجود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بھی اس مسئلے کا حل اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دونوں ملک جب رضامند ہوں گے تب اقوام متحدہ یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ہے
کہ وہی اقوام متحدہ اور سامراجی ادارے جو ہیں آج تک مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، جہاں مسلسل گزشتہ چند ماہ سے غزہ کی پٹی پہ جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے، ننگی جارحیت جاری ہے، تو وہاں اقوام متحدہ کیا کر سکی ہے؟ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان اقوام متحدہ کیسے جو ہے وہ کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سامراجی طور پہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے سامراجی ممالک کی تصویراتی ایجنڈاز کے اندر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جوں کا توں رکھنا، اس تقسیم کو برقرار رکھنا جو 1947 میں ایک سامراجی بٹوارہ کیا گیا تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر کا اسی طرح ایک رشتے زخم کی طرح جو ہے وہ موجود رہنا انتہائی اہم ہے، تاکہ اس مصنوعی دشمنی کو، اس دو قومی نظریے کے اس جھوٹ کو جو ہے وہ اس خطے کے محنت کشوں پہ مسلط رکھا جا سکے۔ تو اس کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر میں یہ سیز فائر لائن ہو جاتی ہے، یا وہ بائی لیٹرل حل کی بجائے جو ہے وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے دوبارہ نیگوسیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود مسئلہ کشمیر کی جو حیت ہے، جو نوعیت ہے، اور جو اس کی صورتحال ہے، اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ وہ سامراجی بنیادوں پہ، سامراجی ممالک کی وہاں پہ، سامراجی اداروں کی وہاں پہ اس کا جموں کشمیر کے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس نظام کے اندر مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بر صغیر کے تقسیم ہے، جو اس کے اوپر جو ڈیورنٹ لائن ہے، اس لائن کا خاتمہ کیا جائے، تبھی جا کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اس کیفیت میں بر صغیر کی مسئلہ کشمیر کا حل اس نظام کے اندر جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کیفیت میں یہ تمام تر جو میئرز لیے گئے ہیں، ان سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان چھوٹی یا بڑے پیمانے کی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے، یا اس کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے، یا اس کے امکانات کتنے ہیں، اس حوالے سے اگر میڈیا کو دیکھا جائے تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے تو فضائی آپریشن ماضی میں ہو چکا ہے، زمینی آپریشن بھی سرجیکل سٹرائک کے نام پہ ہو چکا ہے، اور دونوں ملک جو ہیں وہ 3 بڑی جنگیں لڑ کے دیکھ چکے ہیں۔ تو اس ساری کیفیت میں جو ہے وہ اس کے نہ تو نتائج نکلنے والے ہیں، اور نہ ہی دونوں ملک افورڈ کرتے ہیں۔ جس طرح بھارتی میڈیا یہ بیان کر رہا ہے کہ بھارت کی 3.5 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے، اور پاکستان کی 375 یا 370 ارب ڈالر کی ہے، تو کمپیریزن نہیں بنتا۔ اتنی بڑی آرمی وہاں پہ ہے، اور اتنی چھوٹی آرمی، یعنی 14.5 لاکھ کی فوج وہاں پہ ہے، اور 6 لاکھ کی فوج یہاں پہ، اور اس طرح کے کمپیریزن جو کیے جا رہے ہیں وہ اور اسی طرح کے تجزیے جو کیے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے وہ بھارت بہت آسانی سے جیت جائے گا، یا پاکستان کی طرف سے جو تمام تر بیان بازی کی جا رہی ہے کہ ہم بہت بڑا دفاع کر لیں گے، بنیادی طور پہ جنگ جو ہے وہ نہ تو صرف جو ہے وہ پیسوں سے لڑی جاتی ہے، اور نہ صرف جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس کے لیے دونوں چیزیں جو ہے وہ درکار ہیں۔ اور بھارت کی آبادی، بھارت کی جو معیشت ہے، اس تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو کوئی لمبی جنگ بھارتی ریاست بھی افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستانی ریاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کیا جائے۔ اور سوائے اس کے کہ ایل او سی، جس کو جو سیز فائر لائن جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شاید معاہدے کی دستبرداری کے بعد، وہاں پہ جو ہے وہ ایک فائرنگ کا سلسلہ، ایک کشیدگی کا سلسلہ ماضی کی طرح جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ شروع بھی ہے۔ اس میں اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بہت بڑے پریشر کے تحت، یا پھر جس طرح میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے، اس میں جو ہے وہ چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک والا جو ہے وہ ڈرامہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس نوعیت کا کہ جس کو بہت زیادہ میڈیا پہ جو ہے وہ کی رسائی اس تک نہ ہو، اور سوشل میڈیا کی رسائی اس تک نہ ہو، اور دونوں ملک اپنے اپنے دعوے کرتے رہیں۔ اس سے بہت بڑی زیادہ بڑی سرگرمی جو ہے وہ اس کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو گزشتہ 76 سال سے جس طرح سے استعمال کیا ہے اس خطے کے حکمرانوں نے،
اپنے سامراجی مقاصد کے لیے، اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے اور اپنی اپنی ریاستوں کی بقا کے لیے، اس نظام کی بقا کے لیے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے کو ابھار کے، اس جنگی جنون کو ابھار کے پاکستان اور بھارت کے اندر محنت کشوں کو، محکوم قومیتوں کو، محکوم پرتوں کو جس جن مسائل کا سامنا ہے، جن ایشوز پہ ان کا ایک رد عمل بنتا ہے، اس تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ ایک جنگی جنون کی نظر کرنے میں، ایک قومی شاونزم کی نظر کرنے میں ہمیشہ سے یہ ریاستیں جو ہے وہ اس مسئلے کا استعمال کرتی رہی ہیں، اور ہندو مسلم دشمنی کے نام پہ جو ایک جو ہے وہ استعمال اس ایشو کا کیا جاتا رہا ہے، اور اس بار بھی جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ ہائپ یہ دی جا رہی ہے کہ ہندوؤں کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا، اور جتنا بھارت کے اندر اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو ابھار کے جو تمام تر اقتدار کو دوام بخشی جا رہی ہے گزشتہ 10 سال سے، وہ صورتحال جو ہے وہ اس سے توجہ ڈائیورٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوؤں کو بہت بڑا خطرہ ہے مسلمانوں سے، پاکستان سے، جس کے لیے انہیں اکٹھا ہو کے پاکستان کے خلاف بہت لڑنا ضروری ہے۔ ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ روزگار کے مسائل ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ رہائش کے مسائل ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ہیلتھ کیئر کے مسائل ہیں، وہ تعلیم کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں۔ وہ جو دعوے بھارتی حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار جو ہے وہ کر کے آئے تھے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، کوئی وہ شائننگ انڈیا جو ہے وہ نہیں بن سکا، وہ ترقی جو جس کے دعوے کیے جا رہے تھے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اب جو ہے وہ اس کا تمام تر توجہ جو ہے وہ اس جانب ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا دعویٰ کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، دہشت گردی ختم کی جائے گی، اس پہ بھی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکی، اس پہ بھی کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی، کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جا سکی۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایک جنگ کا بغل بجا کے جو ہے وہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستانی ریاست کی بھی کیفیت آلموسٹ اسی نوعیت کی ہے کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی، سول رائٹس کی موومنٹس، قومی محرومی کے خلاف جدوجہد، محنت کشوں کی مختلف جو سیگمنٹس ہیں ان کا احتجاج، دھرنے اور جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف کونوں میں، اور ان تمام تر اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ریاست سے، ریاستی اداروں سے عوام کا اٹھتا ہوا اعتماد، تباہ حال ہوتی ہوئی معیشت، اور بے شمار دیگر اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن مسائل سے توجہ ہٹا کے دوبارہ جو ہے وہ ریاست کی ساکھ بحال کرنی، ریاست کے اداروں کی ساکھ بحال کرنی، اور وہ جو قومی شاونزم ہے اس کو ابھارنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے میڈیا کو ایک یلغار کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور مسئلہ کشمیر کو یا کشمیریوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ جنگ کا ایندھن بنایا جائے، گولیوں کی بوچھاڑ کی زد میں کیا جائے، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ اس رستے زخم کو دوبارہ سے اکھاڑ کے کریت کے ان تمام تر مسائل جو ہے وہ ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جسم میں بے شمار مسائل ہوں، بے شمار پرابلمز ہوں، بے شمار تکالیف ہوں، تو ایک جو پھوڑا ہے اس کو دوبارہ سے کریدا جائے، اور اس کو زیادہ ابھارا جائے، اس کو زیادہ جو ہے وہ چھلنی کیا جائے، تاکہ تمام تر جو درد اور تکالیف ہیں وہ ایک جگہ پہ مرکوز ہو جائے، ایک جگہ پہ توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، اور باقی جسم جو ہے وہ اس میں راحت محسوس ہونے لگے۔ اسی طرز پہ جموں کشمیر کے مسئلے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے جنگی جنون کے حوالے سے، جنگی ماحول کے حوالے سے، جتنا ترقی پسند سیاسی کارکنان ہیں، جتنے ترقی پسند صحافی ہیں، جو دانشور ہیں، جو اس خطے میں امن کے حوالے سے، اس خطے میں ایک بہتر زندگی کے حوالے سے، ایک بہتر معاشرے کے حوالے سے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو اس جنگی جنون کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اس جنگی جنون کی مخالفت کرنی چاہیے، اور ہر طرح کی جنگ کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبے ہیں، اور جو بڑک بازی ہے اس کو رد کرنا چاہیے، اور امن کا پیغام جو ہے وہ اس کو بلند کرنا چاہیے، امن کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے، اور امن کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ پرامن ماحول میں سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اور جنگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی
وہ نہ تو حکمرانوں کو نقصان دیتی ہے، نہ سرمایہ داروں کو نقصان دیتی ہے، اور نہ ہی فوجی اشرافیہ کو نقصان دیتی ہے۔ اس جنگ میں جو ہے وہ اس کا ایندھن محنت کش طبقہ بنتا ہے، اس جنگ کا ایندھن عام لوگ بنتے ہیں، اور اس جنگ کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ عام لوگوں کی معاشی بربادی، انفراسٹرکچر کی بربادی کی صورت میں جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے ان کو۔ اس بنیاد پہ نہ صرف جو ہے وہ اس جنگ کی مخالفت کی جانی چاہیے، اس جنگی جنون کی مخالفت کی جانی چاہیے، بلکہ ہر طرح کی ملیٹنسی اور پراکسی وار کی جو سپورٹ کی جا رہی ہے، جتنی پراکسی وار کو ابھارا جا رہا ہے یا ہندو مسلم دشمنی کو ابھارا جا رہا ہے، ایون جو بھارت میں بسنے والے محنت کش ہیں، ترقی پسند ہیں، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ہندوتوا کی جارحانہ پالیسیوں، تو اس طرح کی قانون سازی اور مسلم مخالف جو ساری پالیسیاں ہیں ریاست کی، ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں، اور بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اس ملیٹنٹ اٹیک کے بعد جس طرح کی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں ان کی مخالفت کی جائے، ان کی مذمت کی جائے، اور تمام تر جو نہ صرف جو ہے وہ تشدد کی مذمت کی جائے، بلکہ ریاست کی جو اس تشدد کو جواز بنا کے جو ریاست کا جبر ہے، جو فوجی جبر ہے، جو گرفتاری ہیں، اور جو سب سے اہم اس اجتماعی سزاؤں کا جو سلسلہ ہے اس کی مخالفت کی جائے، تاکہ ایک ایسی سوسائٹی کی جانب آگے بڑھا جا سکے کہ جہاں جو جنگی جنون، جہاں پہ مذہبی انتہا پسندی، جہاں پہ مذہبی تفرقہ بازی اور اشتعال انگیزی جو ہے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ایک بہتر سماج کی تعمیر کے لیے آگے بڑھ سکے۔